रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या दुआएं मांगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो मिल्लत इब्राहीमी से बेरगबती करता है, एतराज करता है, तो वो महज बेवकूफ शख्स है, क्योंकि इब्राहीम वो शख्स हैं जो दुनिया में भी बरगुजीदा थे और आखिरत में भी वो नेकूकारों में से हैं। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जो वसीयत की वो दीन इस्लाम की, ना कि यहूदियत और ईसाइयत की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। कुल ए नबी आप कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं। और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। यहूदी मुसलमानों को यहूदियत की और ईसाई मुसलमानों को ईसाइयत की दावत दिया करते थे और कहते थे कि यही सीधी राह है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात की तरदीद करते हुए फरमाया कि सीधी राह यहूदियत और ईसाइयत नहीं है, बल्कि सीधी राह वो है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश करते थे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करते थे, सिर्फ एक अल्लाह के परस्तार थे और वो मुशरिक नहीं थे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलू यानी ऐ मुसलमानों कहो, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उनजिला इलैना, और जो चीज भी हमारी तरफ उतारी गई हम उस पर भी ईमान लाए, वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो चीज इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया दिए गए, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, ए मोमिनो, तुम ये कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, ना यहूदियत इख्तियार करो ना ईसाइयत इख्तियार करो, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। हम अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई हैं हम तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। जितने भी अंबिया और रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मबूस फरमाए हम उन तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। तुम ये बात कहो, जो कुछ भी इन तमाम अंबिया पर किताबें, सहीफे, जो कुछ भी नाजिल की गई, हमारा ईमान उन पर है। और ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी भी नबी पर इख्तिलाफ नहीं करते हैं, ना ही हम किसी भी किताब को मानने से इनकार करते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान भी फर्क नहीं करते। यानी ऐसा नहीं है कि हम एक किताब को मानते हैं दूसरी किताब का इनकार करते हैं, एक रसूल को मानते हैं दूसरी रसूल का इनकार करते हैं, नहीं। बल्कि सूरह बकरा आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम किसी भी रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते। यानी हमारा मानना यह है कि जितने भी अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं, सब के सब अंबिया और रसूल थे, हमारा ईमान है। और जो भी किताबें, आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुई उस पर भी हमारा ईमान है। हाँ, अलबत्ता अब कुरान के अहकाम पर अमल किया जाएगा। दूसरी किताबों को हम मानते हैं कि आसमानी किताबें थी, लेकिन उनके अहकाम पर अमल नहीं किया जाएगा। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि वो तमाम किताबें जो है वो तहरीफ शुदा हैं, उसमें रद्दो बदल हो गया है, उसमें लोगों ने अपनी बातें मिला दी हैं।
تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، تو ہم ان کو آسمانی کتابیں تو مانتے ہیں لیکن ان کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا، قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑے تو خلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر صحابہ اکرام بھی اسی طریقے سے ایمان لائے جیسا کہ ان کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ، جس طریقے سے، اے مومنوں، جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، اگر وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ اعتراض کرے، اختلاف کرے، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری کفایت کرے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر، جو یہودیوں کا، مدینہ میں یہودیوں کا قبیلہ تھا، تو کس طریقے سے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ امام احمد مسند احمد میں فضائل الصحابہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک مصحف عثمانی تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ اس جملے پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ عنقریب اللہ آپ کی کفایت کرے گا، جب اس جملے پر پڑھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے خون کی چھینٹیں اس جملے پر پڑی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بلکہ دھار بہنے لگا خون کا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، اور جب بھی کوئی عیسائی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی، یا پھر کوئی عیسائیت دھرم اختیار کرنے جاتا ہے، تو اس کو وہ زرد پانی دیا جاتا ہے، اور اس کو بپتسم کی رسم کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے یہاں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص پاک صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، اس سے مراد دین فطرت ہے، یعنی دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ دین، سورہ آل عمران میں یہ جو اسلام کے علاوہ دین اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام کو اختیار کر، اور جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے امتوں کو، اپنے قوموں کو صرف دین اسلام کی ہی دعوت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کہو کہ ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے ہی مخلص ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہم سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے صرف محض اس بنا پر جھگڑا کرتے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
ہم صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، کیا تم ہم سے صرف محض اس بنا پر جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا ہی رب نہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہو، تو پھر تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جیسا کریں گے ویسا ہم پائیں گے، اور جیسا تم کرو گے ویسا تم پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تو کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ انبیاء اکرام اور ان کی جو اولادیں تھی وہ یہودی تھی یا پھر عیسائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، وہ دین فطرت پر تھے، دین اسلام پر تھے۔ اور جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، سورہ الاعراف میں ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنے قوم کو صرف ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا شریک مت ٹھہراؤ۔ سب نے دین اسلام کی دعوت دی ہے، گرچہ شریعتیں الگ تھی لیکن دین سب کا ایک ہی تھا، ہر ایک نبی مسلمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دین اسلام پر ہی جتنے بھی انبیاء ہیں سب دین اسلام پر تھے، کوئی یہودی یا عیسائی نہیں تھا۔ تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، وہ دین اسلام پر تھے۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں یہ تب بھی تم اس کو چھپاتے ہو، اور اس طریقے سے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ نبی جو آئیں گے وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، ان کا حلیہ بتایا گیا ہے، ان کا کام بتایا گیا ہے۔ تمہاری کتابوں میں یہ تمام چیزیں درج ہیں، لیکن تب بھی تم کتمان کرتے ہو، تب بھی تم اس کو چھپاتے ہو۔ تو ان تمام شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر تم ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات فی الصدور ہے، وہ حبل الورید ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں سوچنے سے پہلے ہی رب العالمین کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں، تو اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں کو اسلاف کی نیکیاں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گی، نہ ہی ان کے گناہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ جو جیسا کرے گا اس کو ویسے ہی جزا اور سزا دیا جائے گا۔ اگر اسلاف نے نیکیاں کی ہیں تو وہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسلاف نے گناہ کیے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے برا ہے۔ تم سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ اگر ہم دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں تو آخرت ہماری بہتر ہوگی، اور اگر ہم دنیا میں نعوذ باللہ برے اعمال کرتے ہیں تو پھر آخرت بری ہوگی ہماری۔
ہم اپنے آخرت کو دنیا میں ہی سنواریں گے، ہم یہاں جو بوئیں گے آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ تو کوئی بھی اپنے اسلاف کے عوض نیکیوں کا یا برائیوں کا جزا اور سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسلاف نے جو کیا وہ ان کو ملے گا اور ہم جو کریں گے وہ ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیں گے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کوشش کی۔ یعنی جو انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کرے چاہے وہ برا کرے، تو آخرت میں اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بے انصافی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بے انصافی کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ترازو میں صرف انصاف ہی انصاف ہے۔ تو ہم جیسا کریں گے ہمیں آخرت میں ویسے ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم سے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نہ اس میں کمی کریں گے نہ بیشی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اور مسلمان ہی کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔